ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा व तालिबात को ये मुबारकबादी के साथ समेवेदा ई कली का प्रोग्राम जमात शशुम में समाजी साइंस के मजमून में इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ आप तमाम इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करेंगे। बच्चों, आइए सबसे पहले मैं आपके सामने एक नज़्म के अशार पेश करने जा रहा हूँ, आप भी जो है मेरे साथ दोहराएं। सबसे पहले देखो यूं लहराता है, यूं यूं लहराता है। बच्चों आप बताइए, देखो यूं लहराता है, यूं यूं लहराता है, ये है अपना प्यारा तिरंगा, कौन देश की शान बढ़ाता है। देखो इसमें तीन है रंग, प्यारे प्यारे तीन है रंग, हर रंग अपने आप में नया सबक सिखलाता है। देखो यूं लहराता है, यूं 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 लहराता है। तो बच्चों बताओ, यूं यूं इस तरह कौन लहराता है? जी हाँ बच्चों, झंडा लहराता है, हमारा देश का तिरंगा लहराता है। तो आइए अब मैं इस सरगर्मी को आपके सामने यहाँ पे करने के लिए जा रहा हूँ। जो नज़्म मैं आपके सामने पढ़ा हूँ उसमें चंद सवालात आपसे करूँगा, आप जिसको भी जवाब आए वो अपना हाथ उठाएं और जो है बआसानी उसका जवाब दें। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, इस नज़्म में किसका जिक्र किया गया है? कौन बताएंगे बच्चों? इस नज़्म में किसका जिक्र किया गया है? जी हाँ, तिरंगे का जिक्र किया गया है। आइए दूसरा सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। दूसरा सवाल, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? बच्चों कौन बताएंगे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? हाँ जी आप बताइए, तिरंगे में जी हाँ 3 रंग होते हैं। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। आइए तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल, तिरंगे में कौन से रंग होते हैं? जवाब कौन देंगे? हाँ जी बताइए आप। हाँ, तिरंगे में जाफरान, सफेद और हरा रंग होता है। तो बच्चों आपने झंडे के इन तीनों रंग से मुताल्लुक, फिर इसके बाद इस नज़्म में तिरंगे की मुताल्लुक और कितने रंग इस तिरंगे में होते हैं आपने इससे बखूबी वाकिफ हो गए। आइए इस सरगर्मी से हमें इस बात की वजाहत हो गई कि हम कौमी निशानात के मुताल्लुक जानने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ और वजाहत की जरूरत है, वो क्या है? हिंदू मजहब के 2 त्यौहार कौन से हैं जो हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं? जी हाँ, होली और दिवाली, जो सारे देश में खुशियां फैलाती हैं। इसको जो है हिंदुस्तान में बड़े धूम धाम से मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर होली और दिवाली के चंद तस्वीर आपको दिखाए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर बड़े ही प्यार से मोहब्बत से इस त्यौहार को जो है मनाते हैं हर मजहब व मिल्लत के लोग मिलकर। आइए इसी तरह से मुसलमानों के भी 2 त्यौहार हैं। कौन से हैं? ईद उल अजहा और ईद उल फित्र, जो हर मजहब व मिल्लत के लोग इन ईदों में खुशियों का इजहार करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। और इसी तरह से ईसाइयों का क्रिसमस त्यौहार, सिखों का त्यौहार गुरु नानक जयंती, ये तमाम एक सबक सिखाते हैं जिससे एक जहती को ताकत मिलती है बच्चों। तो बच्चों बताओ इस ताकत को क्या कहते हैं जिसमें एक जहती को ताकत मिलती है? तो बच्चों बताइए। जी हाँ, कौमी एक जहती कहते हैं।
آئیے ہم نے پہلے جو سوالات اخذ کیے تھے اس میں کیا تھا؟ قومی نشان تھا. اب آئیے قومی یکجہتی. ہندوستان کے ہر تہذیب و تمدن کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اسی طرح سے یہاں کی یکجہتی کو اگر ہم ظاہر کرنا ہے تو بچوں آپ دیکھیے یہاں پہ سکھ گرو گرنتھ صاحب کا تصاویر دکھایا گیا ہے. نیچے جانب جو ہے یہاں پہ کرسمس کے تہوار کو بتایا گیا ہے. ادھر اطراف میں دیکھیے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تصاویر آپ کے سامنے یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں. تو بچوں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہمارے ملک کے تہذیب و تمدن سے مشابہت رکھے. کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر اتنی زبانیں بولی جاتی ہوں. کوئی ایسا ملک نہیں جہاں سارے مذاہب کا سنگم ہو. کوئی ایسا ملک نہیں جو بھائی چارہ درجے اول پر ہے. بچوں ہمارے ملک یعنی انہی وجوہات کی وجہ سے سارے ممالک میں اس کو انفرادیت حاصل ہے. اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرماتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا. تو بچوں اور ایک شعر یہاں پہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو ترنم کے ساتھ ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں اور اس کے بعد میں چند سوالات کروں گا، آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. تو بچوں اس شعر کو آپ ترنم سے سماعت فرمائیں. بھکتی کا صوفی کا یہ ترنگا، ہولی دیوالی محرم کا چونگا، پاک ہو گئی بھارت کی دھرتی جب سے بہنے لگی ہے گنگا. تو بچوں بتاؤ آج ہم کون سے سبق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں؟ جی ہاں وہی قومی نشان اور قومی بھائی چارہ. تو بتائیے قومی علامات اور قومی یکجہتی کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے، جس کو انگریزی میں نیشنل سمبول اینڈ نیشنل انٹیگریشن بھی کہا جاتا ہے. تو بچوں اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے قومی علامات اور قومی یکجہتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. قومی علامت اور قومی یکجہتی کو سبق پڑھنے سے پہلے اس میں کس طرح کے نکات کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، کیا معلومات اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تھوڑا اس کا جائزہ کریں گے. آئیے مندرجہ ذیل نکات پر اس سبق میں روشنی ڈالیں گے. پہلا نکتہ ہے قومی گیت کو مناسب طریقے سے گانے کی مہارت، اس سبق کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگا. دوسرا ہے قومی گیت کا پس منظر و اہمیت، قومی گیت کی اہمیت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ قومی نشان کی تفصیل اور اہمیت، قومی نشان کی تفصیل کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی آج جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. قومی پرچم کے قوانین اور ان پر عمل کرنا، اس کے بھی متعلق کچھ معلومات یہاں پر ہم آج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. قومی پرچم کی خصوصیات کیا ہے اس کے بھی متعلق جو ہے ہم معلومات یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو بچوں سب سے پہلے بتائیے قومی علامت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں گے؟ جی بتائیے. جی ہاں قومی علامت عام طور پر دنیا کے تمام ممالک اپنی شناخت اور تہذیب و تمدن کو اظہار کرنے کے لیے کچھ خصوصی نشان اپناتے ہیں، ان کو ہی قومی نشان کہا جاتا ہے. دیکھیے دنیا کے تمام ممالک اپنی شناخت اور تہذیب و تمدن کا اظہار کرنے کے لیے کچھ خصوصی نشان اپناتے ہیں، ان کو قومی نشان کہا جاتا ہے. ان قومی نشانات میں سب سے اہم کیا ہے؟ ان قومی نشانات میں کس چیز کو منتخب کیا جاتا ہے؟ اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں گے. بچوں قومی جھنڈا ہی قومی نشان ہوتا ہے. ہر ملک کا اس کا اپنا ایک قومی گیت ہوتا ہے. قومی جھنڈا قومی نشان ہوتا ہے، ہر ملک کا اس کا اپنا ایک قومی گیت ہوتا ہے. ہمارے دیش بھارت میں بھی قومی جانور قومی پرندہ ہے جو ہر شہریوں میں حب الوطنی اور یکجہتی کے لیے یہ باعث فخر ہے.
آئیے بچوں، اسی کے ساتھ کچھ نشانات، کچھ نیشنل سمبول ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ یہاں پہ ہمارے ملک کے کچھ سمبولز، کچھ علامتیں آپ کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، قومی علامتیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب بچوں ایک وقت ہے، یہاں پہ ایک سرگرمی کریں گے ہم، جو ہے اس جماعتی کمرے کے اندر ہمارے دیش کا قومی ترانہ ایک مکمل طور پر وقت کے ساتھ صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سبھی بچے کھڑے ہو جائیں، تمام طلبہ ساودھان، ایک ساتھ راشٹر گیت شروع کر۔ جن گن من ادھینائک جय ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا، وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدھی ترنگا، تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے، گاہے تب جय گاتھا، جن گن منگل دایک جय ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، جय ہے جय ہے جय ہے، جय 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 ہے۔ بہت اچھا بچوں، آپ نے قومی گیت سنا، اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ بچوں آپ نے قومی ترانہ ہمارے ہندوستان کا سنا، آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جی ہاں، بہت اچھا محسوس کیا۔ آئیے اب قومی گیت سنے ہیں تو اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں اس گیت کو رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے، 1911 میں بنگالی زبان میں لکھا ہے۔ 5 بند پر مشتمل اس گیت کے پہلے بند کو قومی گیت کی حیثیت 24 جنوری 1950 کے دستوری اجلاس میں تسلیم کیا گیا۔ اس گیت کو 52 سیکنڈ میں گایا جائے، چند موقعوں میں مختصر طور پر بھی گیت کے پہلے اور آخری شعر کو 20 سیکنڈ میں بھی گایا جاتا ہے۔ تو بچوں آپ نے اس کی تفصیل سمجھ لی۔ دیکھیے 1911 میں رابندر ناتھ ٹیگور نے بنگالی زبان میں لکھا 5 بند پر مشتمل اس گیت کو مانا گیا۔ 24 جنوری 1950 کے دستوری اجلاس میں اس کو تسلیم بھی کیا گیا۔ اس گیت کو 52 سیکنڈ میں گایا جاتا ہے، چند موقعوں پر مختصر طور پر اس گیت کو گانے کے لیے صرف 20 سیکنڈ میں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو بچوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے اس کو بنگالی زبان میں لکھا ہے، تو آپ کا خیال ہو رہا ہوگا کہ رابندر ناتھ ٹیگور کیسے ہیں۔ تو بچوں میں آپ کی خواہش کو مکمل طور پر یہاں پہ کرنے کے لیے ان کی تصویر آپ کو جو ہے یہاں پہ دکھا رہا ہوں۔ تھوڑا غور کیجئے کہ رابندر ناتھ ٹیگور جو ہیں کس طرح نظر آتے ہیں۔ آئیے بچوں، یہی ہیں وہ رابندر ناتھ ٹیگور جنہوں نے 1911 میں بنگالی زبان میں جو ہے اس قومی گیت کو لکھا ہے۔ تو بچوں آئیے اب ہم آگے کی جانب چلتے ہیں۔ بھارت کے شہری کے فرائض کیا ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بھارت کے شہری کے فرائض: قومی گیت کا احترام کرنا، بھارت کے رہنے والے ہر فرد پر فرض ہے، اس کا احترام نہ کرنا گیت کو گانے سے روکنا جرم ہے جو سزا کا مستحق ہے۔ قومی گیت گانے کے دوران نظم و ضبط سے سیدھے کھڑے رہنا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ گانا چاہیے۔ بچوں یہاں پہ اس فرائض کے بعد ہم یہاں پہ ایک سرگرمی کرتے ہیں تاکہ جو ہم نے مواد حاصل کیا گیا ہے اس کا اعادہ ہو جائے۔ بچوں آئیے میں یہاں پہ خانہ پوری کے ذریعے چند سوالات آپ کو کروں گا۔ پہلا سوال ہے، قومی گیت کو کس نے لکھا؟ دوسرا سوال، 1911 میں قومی گیت خالی جگہ زبان میں لکھا گیا۔
قومی گیت کو جنوری خالی جگہ کے دستوری اجلاس میں تسلیم کیا گیا۔ نمبر 4، قومی گیت کو خالی جگہ سیکنڈ میں گایا جاتا ہے۔ نمبر 5، قومی گیت کا احترام کرنا ہر خالی جگہ کا فرض ہے۔ تو بچوں یہاں پہ جو خانہ پوریاں دی گئی ہیں، اب آپ ایک کے بعد دیگرے اس کو حل کرتے جائیں۔ چلیے میں دہراتا ہوں سوال۔ قومی گیت کو خالی جگہ نے لکھا، جی ہاں، کس نے لکھا؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا۔ چلو آئیے دوسرا سوال۔ 1911 میں قومی گیت خالی جگہ زبان میں لکھا گیا ہے، جی ہاں، بنگالی زبان میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے قومی گیت کو جنوری 1950 کے دستوری اجلاس میں تسلیم کیا گیا۔ نمبر 4، قومی گیت کو 52 سیکنڈ میں گایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آخری سوال، قومی گیت کا احترام کرنا خالی جگہ کا فرض ہے۔ کس کا فرض ہونا چاہیے بچوں؟ جی ہاں، ہر شہری کا فرض ہے۔ تو آئیے ہم یہاں پہ اس سرگرمی سے بہت سے معلومات حاصل کیے ہیں، اب ہم اگلی جانب چلتے ہیں۔ بچوں اب ہمارا قومی پرچم یعنی ترنگے کی جانب چلتے ہیں، جس کو قومی جھنڈا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظم جو میں اب آگے آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں، وہ آپ کو بھی میرے ساتھ نقل کرنا ہے، ترنگے کا مفہوم ظاہر کرتی ہے بچوں۔ چلیے میرے ساتھ آپ بھی ترنم کے ساتھ اس نظم کو پڑھیے۔ دیکھو یوں لہراتا ہے، یوں 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 لہراتا ہے، یہ ہے اپنا پیارا ترنگا، دیش کی شان بڑھاتا ہے۔ دیکھو اس میں 3 ہے رنگ، پیارے پیارے 3 ہے رنگ، ہر رنگ اپنے آپ میں نیا سبق سکھلاتا ہے۔ دیکھو یوں لہراتا ہے، یوں 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 لہراتا ہے، مٹک مٹک لہراتا ہے، یوں 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 لہراتا ہے۔ پہلا رنگ ہے زعفرانی، بھیا اس کی عجب کہانی، ایثار و قربانی ہے، ہمت کی نشانی ہے۔ دوسرا رنگ ہے اجلا اجلا، جیسے کوئی حسین سا بگولا، پاکی کا مظہر ہے، دوستی سکھلاتا ہے۔ دیکھو یوں لہراتا ہے، مٹک مٹک لہراتا ہے۔ تیسرا رنگ ہے ہرا ہرا، خوشیوں سے ہے بھرا بھرا، ہر طرف ہریالی ہے، شانتی سکھلاتا ہے۔ دیکھو یوں لہراتا ہے، یوں 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 لہراتا ہے، مٹک مٹک لہراتا ہے، یوں یوں لہراتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا قومی پرچم جو یوں یوں لہراتا ہے، مٹک مٹک کے لہرتا ہے۔ تو بچوں دیکھیے اس طرح سے یہ ہمارا قومی پرچم ہے۔ ہمارے قومی پرچم کے متعلق اب یہ ایک قومی نشان ہے، قومی پرچم ہے، آزادی، حب الوطنی، یکجہتی اور احترام کی نشاندہی کرتا ہے۔ جھنڈا جب ستون پر لہرایا جاتا ہے تو ہر شہری کے دل میں احترام کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا ترنگا، یہ ہمارا ترنگا ہے۔ اس ترنگے کو دیکھیے، اس کے اندر 3 رنگ ہوتے ہیں۔ آئیے آزاد بھارت کا ترنگا جھنڈا اور اس کی وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آزاد بھارت کا ترنگا جھنڈا اور اس کی وضاحت، ہمارے جھنڈے میں 3 رنگ پائے جاتے ہیں۔ سب سے اوپر زعفرانی، درمیان میں سفید اور نیچے گہرا سبز رنگ پایا جاتا ہے۔ سفید رنگ کے درمیان نیلے رنگ کے پہیے یا چکر ہے، اس میں 24 لکیریں ہیں۔ چکر کا قطر سفید پٹی کی چوڑائی کے برابر ہوتا ہے۔ آئیے دوسری جانب
قومی جھنڈے کی ساخت کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قومی جھنڈے کی ساخت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ جھنڈا مستطیل نما ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کا تناسب 3:2 ہے، تینوں رنگوں کی پٹیاں ہم مساوی ہوتے ہیں، جھنڈے کا کپڑا سوتی اور ریشمی ہونا چاہیے اور اس کے دھاگے بھی ہاتھ سے کاتے ہوئے ہوں۔ تو بچوں، آپ نے جھنڈے کی ساخت کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل کیا۔ اب آئیے ہم قومی جھنڈے کی خصوصیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے قومی جھنڈے کے رنگ کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ زعفرانی رنگ ایثار و قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بچوں، زعفرانی رنگ ایثار و قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سفید رنگ سچائی، امن اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ سبز رنگ ہری بھری زمین کی علامت ہے۔ زراعت صنعتی ترقی کا نشان ہے۔ درمیان کا چکر سارناتھ کے اشوک کے ستون سے لیا گیا ہے۔ اس اشوک چکر کو مسلسل چلتے رہنے اور ترقی کی علامت بھی ہے۔ تو بچوں، آپ نے ایک قومی جھنڈے کی خصوصیات کے متعلق سمجھ چکے ہیں۔ دیکھیے، زعفرانی رنگ ایثار و قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، سفید رنگ سچائی، امن اور پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، سبز رنگ ہری بھری زمین کی علامت ہے، اسی طرح سے درمیان کا چکر جو سارناتھ اشوک کے ستون سے لیا گیا ہے وہ چکر مسلسل چلتے رہنے اور ترقی کی علامت ہے۔ تو آئیے اب ہم اگلی جانب چلتے ہیں۔ قومی جھنڈے کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ قومی جھنڈا میلا اور پھٹا ہوا نہ ہو، لہراتے وقت زعفرانی رنگ ہمیشہ اوپر کی جانب ہو، قومی جھنڈے سے زیادہ اونچائی پر کوئی دوسرا جھنڈا نہ لہرایا جائے، ستون کے آخری حصے تک چڑھا کر لہرایا جائے، ہمیشہ سورج طلوع ہونے کے بعد لہرایا جائے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اتارا جائے۔ قومی سوگ مناتے وقت جھنڈے کو آدھی اونچائی پر لہرانا چاہیے، جھنڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر چلنا چاہیے۔ بچوں، یہ جو ہے ہمارے قومی جھنڈے کے استعمال کرنے کے شرائط ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ تمام شرائط کو سمجھا ہے۔ پھر آئیے جھنڈے کو زمین پر نہ رکھیں۔ یہ تھے ہمارے قومی ترنگے کے شرائط۔ اب دیکھیں گے سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ میں سب سے پہلے سوال کروں گا، قومی علامات سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں، اب جتنی مواد کو آپ نے حاصل کیا ہے، ہم اس کا محاسبہ کرتے چلیں گے۔ سب سے پہلے ایک سوال میں نے آپ سے کیا ہے، قومی علامات سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، کون بتائیں گے؟ جی بتائیے آپ، قومی علامات سے کیا مراد ہے؟ جی صحیح ہے۔ اب آئیے یہاں پہ دیکھیے جواب کیا ہونا چاہیے اس کا۔ جواب، دنیا کے تمام ممالک اپنی شناخت اور تہذیب و تمدن کا اظہار کرنے کے لیے کچھ خصوصی نشان اپناتے ہیں، انہیں قومی علامات یا قومی نشانات کہا جاتا ہے۔ آئیے دوسرا سوال، قومی گیت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے، قومی گیت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جی صحیح ہے۔ اب آئیے یہاں پہ دیکھیں گے قومی گیت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، اس کا جواب کس طرح سے ہونا چاہیے۔ جواب، اس گیت کو رابندر ناتھ ٹیگور نے 1911 میں بنگالی زبان میں لکھا۔ 5 بند پر مشتمل اس گیت کے پہلے بند کو قومی گیت کے حصے سے 24 جنوری 1950 کے دستوری اجلاس میں تسلیم کیا گیا۔ اس گیت کو 52 سیکنڈ میں گایا جاتا ہے۔ چند موقعوں پر مختلف طور پر گیت کے پہلے اور آخری شعر کو 20 سیکنڈ میں گایا جاتا ہے۔ آئیے تیسرا سوال کیا ہونا چاہیے؟ تیسرا سوال، قومی جھنڈے کے خصوصیات بیان کیجئے۔ کون بتائیں گے بچوں؟ قومی جھنڈے کی خصوصیات کیا ہیں؟ جی ہاں، قومی جھنڈا زعفرانی رنگ ایثار و قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، سفید رنگ سچائی، امن
اور پاکیزگی کی علامت ہے، سبز رنگ ہری بھری زمین کی علامت ہے، زراعت صنعتی ترقی کا نشان ہے، درمیان کا چکر سارناتھ کے اشوک ستون سے لیا گیا ہے، اشوک چکر مسلسل چلتے رہنے اور ترقی کی علامت بھی ہے۔ تو بچوں آئیے چوتھے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے قومی جھنڈے کے شرائط کیا کیا ہیں؟ قومی جھنڈے کے شرائط کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواب، جھنڈا میلا اور پھٹا ہوا نہ ہو، لہراتے وقت جعفرانی رنگ اوپر کی جانب ہو، قومی جھنڈے سے زیادہ اونچائی پر کوئی دوسرا جھنڈا نہ لہرایا جائے، ستون کے آخری حصے تک چڑھا کر لہرایا جائے، ہمیشہ سورج طلوع ہونے کے بعد لہرایا جائے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اتارا جائے، قومی سوگ مناتے وقت جھنڈے کو آدھی اونچائی پر لہرانا چاہیے، جھنڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر چلنا چاہیے، جھنڈے کو زمین پر نہ رکھیں۔ آئیے اب آگے سوال کی طرف چلتے ہیں، ترنگے کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے؟ ترنگے کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے؟ بچوں بتائیے، کون بتائیں گے؟ جی ہاں، آپ بتائیے ترنگے کی تشکیل کیسی ہونی چاہیے؟ جی صحیح جواب۔ اب آئیے ایک مرتبہ ہم اس کو تختے سیاہ پر دیکھیں گے۔ جھنڈا مستطیل نما ہو، اس کی لمبائی اور چوڑائی کا تناسب 2:3:2 ہو، تینوں رنگ کی پٹیاں ہم مساوی ہوں، جھنڈے کا کپڑا سوتی اور ریشمی ہونا چاہیے اور اس کے دھاگے بھی ہاتھ سے کاتے ہوئے ہوں۔ تو بچوں اب میں اس گھر پر کام مندرجہ بالا سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھ کر لائیں۔ میں سمجھتا ہوں بچوں آپ تمام آج کے اس وقفے میں کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں، آئندہ وقفے میں اس کے آگے مراحل کو پیش کیا جائے گا۔ شکریہ کے ساتھ میں محمد غوث، صدر مدرس، گورنمنٹ HRPS اردو بھنڈار کمٹا، تعلقہ اوراد، ضلع بیدر۔ جے ہند، جے کرناٹک۔